बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहिल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमाना व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा व फ़ी रिवायतिन मन युजद्दिदु लहा अम्र दीनिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ए मुजद्दिद बमन बेसरो सामा मदद, ए मुजद्दिद बमन बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबा इमा मदद। इस वक्त आस्ताना कादरिया के स्टूडियो में सरज़मीन मुजाहिदीन मियाँ वाली शरीफ में आला हज़रत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ां कादरी मुहद्दिस बरेली क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के उर्स सरापा कुद्स के सिलसिला में आप दोस्तों के सामने हम लाइव हाज़िर हैं। मेरे दाएं तरफ हमारे ब्रदर अज़ीज़ुल क़दर अज़ीम स्कॉलर मोहतरम अरशद महमूद नक्शबंदी भौरवी साहब, ब्रदर अज़ीज़ुल क़दर मोहतरम मोहम्मद हयात साहब जलवागर हैं, और मेरे बाएं तरफ मुजाहिद आले सुन्नत फ़ाज़िल नौजवान ख़तीब अज़ीज़ शान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर हैदर रिज़वी जलाली ज़ीद मजदहू जलवा फ़रोज़ हैं। बंदे नाचीज़, इस वक्त आपके सामने आला हज़रत मुजद्दिद आज़म क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के मेयार हक़ होने की वजूहात का इंतहाई इख्तिसार के साथ इजमालन लेकिन इंशाअल्लाह जामे तर आला हज़रत के उर्स की निस्बत से तकरीबन 25 मिनट का बयान पेश करने की कोशिश करूँगा। आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ इसलिए मेयार हक़ हैं कि आपने अपने अहद में बरे सग़ीर के अंदर मुल्क हिंद में यूपी के शहर बरेली के महल्ला जसूली के एक छोटे से हुजरे में बैठकर अपनी कलम हकीकत रकम और अपने किल के बरकबार से आदाए दीन को हर मैदान में ज़ेर किया और दीन हक़ के झंडे जो है वो गाड़ते चले गए। इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का फ़रीज़ा जैसा एक आलिम रब्बानी को सरअंजाम देना चाहिए, अल्लाह के फ़ज़ल उसकी दी हुई तौफ़ीक़ और उसके प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से हक़ अदा किया। आला हज़रत इसलिए मेयार हक़ हैं कि उन्होंने अपने कलम हकीकत रकम के ज़रिए अपने उर्दू, अरबी, फ़ारसी और हिंदी 4 ज़बानों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया फ़िक़्ह हनफ़ी दुनिया इस्लाम के सबसे बड़े फतावा जिसकी अज़ीम व ज़ख़ीम
30 مجلدات ہیں علاوہ فہارس اور اشاریہ کے، ان کو اور جلد اول کے دونوں حصوں کو دیکھیں تو 33 جلدیں مندی ہے مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن۔ بحمد اللہ یکم صفر مظفر سے آج تک ہم نے 29 جلدوں کا اجمالاً جامع تر تعارف بھی پیش کیا ہے، جو آستانہ قادریہ میاں والی کی آئی ڈی سے نشر ہوتا رہا ہے۔ آپ حضرات نے سماعت کیا ہوگا۔ اس عظیم المرتبت فتاوی میں آپ نے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے یا قصے کہانیاں یا واقعات یا ملت دیابنا کے مفتی اعظم کی طرح ہاں اور نہیں، لا اور نام سے صرف جوابات نہیں دیے، بلکہ انبار کے انبار دلائل قاہرہ اور براہین باہرہ کے لگا کر آپ نے وہ چیز پیش کی ہے جو امت کا 14 صدیوں سے عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے معیار حق ہیں کہ انہوں نے الوہیت کی عظمت پر بھی پہرا دیا اور عظمت رسالت کے بیان کے بھی وہ ترجمان ہیں۔ آل بیت اطہار اور اصحاب مصطفیٰ، اصحاب کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کے بھی اور ان کے تقدس، ان کی رفعت کے بھی وہ اعلیٰ درجے کے محافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اعلیٰ حضرت معیار حق کیوں ہیں؟ اس ایک جملے پر اللہ کی رحمت سے بے کوئی کتاب دیکھے اتنا مواد ہے کہ یہ 25 منٹ تو صرف آپ حضرات کی سہولت کے لیے 25 گھنٹے بھی کم ہیں۔ اس میں چونکہ نماز کا وقفہ آتا ہے، اس میں انسان تسلسل کے ساتھ بولنے میں رک جاتا ہے، وہ ایک عذر ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے اس پہ مواد اتنا ہے کہ تسلسل سے 25 گھنٹے بھی کلام کیا جائے بات ختم نہ ہو، کہ بات ہے بڑی سرکار کی۔ اشاق کے سالار بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی قدس سرہ العزیز، آپ اس لیے معیار حق ہیں کہ آپ نے اپنے فتاوی کا مستدل قرآن و سنت کو بنائے تو بتائیں وہ معیار حق ہوگا کہ نہیں؟ آپ اس لیے معیار حق ہیں کہ آپ اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار کے نقش پا پہ چلے ہیں، جو ان بزرگوں کو اپنا معیار بنائے اور ان کے نقش پا پہ چلے، بتائیے کیا وہ خود معیار حق نہیں بنے گا؟ آپ اس لیے معیار کہ آپ نے اپنے 30 مجلدات پر مشتمل فتاوی رضویہ، جس کا آپ نے نام کوڈ کیا جو العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، المعروف فتاوی رضویہ، بحمد اللہ، اس میں آپ نے اہل سنت کے نظریات سے متصادم بات کہیں بھی نہیں کی۔ اہل حق، اہل سنت، جو اصطلاح دور صحابہ کرام اور تابعین سے چلی آ رہی ہے، اور پہلا گمراہ فرقہ معتزلہ، جس طرح کے شرح عقائد میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دور میں بھی اہل العدل والتوحید کہلاتے تھے، اور ان کے مقابلے میں اہل حق کا جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا؟ اہل سنت۔ تو اس اہل حق کے جو عقائد ہیں ان کی ترجمانی آپ نے کی ہے، اور اہل بدعت یعنی پھر وہ معتزلہ کے بعد اعلیٰ حضرت کے دور تک جتنے بھی پیدا ہوئے، آپ نے ایک ایک کے عقائد باطلہ کا ذکر کر کے اور نام بائی نام اور بالکل نامینیٹ کرنے کے بعد دلائل قاہرہ اور براہین باہرہ سے ان کا رد کیا۔ اور نہ صرف آپ ہند میں سرمایہ ملت یعنی ایمان کے نگہبان بنے، بلکہ ان کی فتاوی کا فیضان چونکہ عرب و عجم میں پھیلا، تو آپ جب اہل ایمان کے سب سے بڑے سرمایہ یعنی سرمایہ ایمان کے محافظ بنے رہے اپنی 65 سالہ حیات ظہری میں، حیات طیبہ میں، تو بتائیے آپ کو معیار حق نہ کہیں تو کیا کہیں؟ آپ نے اتنا پہرا دیا، اس کی میں صرف آج کے بدلتے حالات کو دیکھ کر کہ
کہ لوگ کس طرح راہ حق سے ہٹ کر اچھے خاصے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو اعلیٰ حضرت 1 صدی پہلے کام کر گئے ہیں، میں اس کی چند مثالیں دے کر بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس وقت ہمارے اہل سنت و جماعت کے لیے ایک بہت بڑی سردردی اور ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ایک تو اہل سنت کے مد مقابل روافض اور خوارج پہلے سے موجود تھے۔ آسان لفظوں میں عوام کے لیے روافض وہ ہیں جو آل کی آڑ لے کے اصحاب پر سب و شتم کرتے ہیں، خوارج وہ ہیں جو اصحاب کی آڑ لے کے اہل بیت پر تنقیص کرتے ہیں۔ اہل سنت بحمداللہ اس سے پاک تھی، نہ آل کو بیس بنا کر صحابہ پہ معاذ اللہ ہم اس کا اظہار کریں، نہ صحابہ کو بنیاد بنا کے ہم آل سے دشمنی مول لیں بحمداللہ۔ کیوں کہ ہم تو جانتے ہیں، امام فخر جہاں رازی نے تفسیر کبیر میں بھی یہ حدیثیں نقل کی، کتب احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبھا فنجا ومن تخلف عنہا فہلک۔ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ روایت مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ امام فخر جہاں رازی ان ہر 2 حدیثوں کو تفسیر کبیر میں نقل کرنے کے بعد اس پہ جو تبصرہ کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پردہ زمین پر ایک اہل سنت ایسا گروہ ہے جن کا ایک ہاتھ آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں سے وابستہ ہے، تو دوسرا جو ہے وہ کشتی حب اہل بیت سے وابستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو کس انداز پہ لیا اور ہمیں وہ پیغام کتنے پیارے انداز میں دیا، ہم انہیں معیار حق کیوں نہ کہیں۔ آپ فرماتے ہیں اتر پردیش کی سرزمین سے، بحیرہ ہند سے یہ پیغام محبت آج بھی دلوں کی کلیوں کو کھلا رہا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، اندھیری رات کے مسافروں کو ان کی روشنی بھی درکار ہے، اور اہل بیت کی کشتی، کشتی اہل بیت محبت کی کشتی، بھنوروں میں ڈوب کر پھنس کر بھنوروں میں گہرے سمندروں میں ڈوب جانے کا خطرہ رکھنے والوں کے لیے وہ پار لگانے والی کشتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت معیار حق اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت کا بھی درس دیا، صحابہ کی محبت کا بھی درس دیا۔ ہم ویسے تو 30 جلدوں پر مشتمل اس فتاویٰ کی مختلف جلدوں میں دیکھتے ہیں، خواہ 21ویں جلد ہو، خواہ 28ویں 29ویں 30ویں جلد ہو، پورے مقالات رضویہ ہیں اور انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف چند مثالیں پیش کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو ہے اتنی سما خراشی آپ کی پسند کریں گے کہ جس میں آپ کے اندر ذوق برقرار رہے۔ یہ اس وقت فتاویٰ رضویہ تخریج شدہ کی یہ 29ویں جلد ہے میرے سامنے، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن۔ اس میں ایک مقالہ ہے سبحان اللہ جس کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، 1298 سنہ ہجری میں لکھا گیا۔ 1272 میں ولادت ہے اعلیٰ حضرت کی، 10 پلس کریں تو 82، 10 پلس کریں تو 92 اور 26 سال کی عمر میں، بھری جوانی میں احباب کا اعتقاد جمیل جل جلالہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل و اصحاب کے بارے میں، یعنی اہل اسلام کا اعتقاد اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں اور آل و اصحاب مصطفیٰ کے بارے میں۔ لیکن اس میں فرشتوں کے بارے میں بھی اور بھی 10 عقائد کا اس میں بیان ہے۔ عقیدہ اولا تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں ظاہر ہے، وہ پہلا موضوع ہے اسلام کا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاص عقیدہ ثانیہ سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد جو عقیدہ ثالثہ ہے وہ صدر نشینان بزم الزوجا یعنی انبیاء مرسلین کے بارے میں ہے۔ عقیدہ رابعہ اعلیٰ طبقہ ملائکہ مقربین کے بارے میں۔ عقیدہ خامسہ جو ہے
وہ ہے اصحاب سید المرسلین و اہل بیت کرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ جو بات فرمائی ہے وہ تو 14 صدیوں کا ہمارا عقیدہ ہے، اس سے ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں۔ آج اہل سنت کے سٹیجوں سے لوگ اس سے اہل سنت کے سٹیج استعمال کر کے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ آل کی محبت کو بیس بنا کر روافظ کے نظریات اہل سنت کے سٹیجوں سے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی خانقاہ کے 2 بڑے صاحبزادوں نے الیاذ باللہ بھرے مجمع میں یہاں تک کہہ دیا کہ بعد از مصطفیٰ حضرت خاتون جنت کا درجہ ہے، اور خاص حضرت علی کا نام لے کے کہا کہ ان سے بھی یقیناً درجہ زیادہ ہے اہل نظر کی اصطلاح میں، حالانکہ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں۔ ان بڑے صاحبزادوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح انہی کے دوسرے بھائی نے اسلام آباد میں بھرے اجتماع میں اور بھرے مجمع میں اور اتنی دنیا کے سامنے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ اہل حق پہ کفر کے فتوے داغ دیے، اپنی طرف سے عقیدہ گھڑا اور کہا کہ جو اس عقیدے کا حامل نہ ہو وہ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے بعد یعنی ملائکہ مرسلین و سادات فرشتگان مقربین کے بعد اصحاب سید المرسلین ہیں، اور انہی میں حضرت بطول بھی شامل ہیں، جگر پاکرہ رسول، اور اس 2 جہاں کی آنکھ کے دونوں تارے یعنی امامین کریمین سیدین شہیدین۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ تو سبحان اللہ وقت اجازت نہیں دیتا، یعنی ان لفظوں میں بھی بڑی برکت ہے۔ فرماتے ہیں وہ بھی اصحاب کی جماعت میں ہی شامل ہیں۔ دیکھیں صحابیت بنیاد ہے، ورنہ ابو لہب کنفرم حقیقی نسبی چچا ہے۔ بتائیے سوائے تبت کے اس کے ہاتھ میں کیا آیا ہے؟ تبت کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ آیا؟ حضور کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے لیے تو فضائل بیان ہوتے ہیں، ابو لہب کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ کہ صحابیت متحقق نہیں ہے، ایمان ثابت نہیں، صحابیت نہیں۔ تو اہل بیت بھی صحابہ ہیں، رشتہ دار صحابہ، اور دیگر صحابہ بھی صحابہ ہیں، غیر رشتہ دار صحابہ، تو یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور آگے پھر مراتب کا فرمایا جس طرح انبیاء کا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی انبیاء و مرسلین کی جماعت میں بطور ایمان لانے کے ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا مراتب میں بھی فرق نہیں؟ قرآن خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولان گرامی کی جماعت ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت ہے۔ 313 رسولان گرامی کی باقی انبیاء سے فضیلت ہے، ان میں 5 اولو العزم کا سب سے بڑا درجہ ہے، ہمارے آقا، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح نفس صحابیت میں ہم فرق نہیں لاتے، لیکن مراتب کا فرق ہے۔ تو اب شیخین کی محبت ہو، خطنین حضرت عثمان اور حضرت علی کی نہ ہو، یہ ناسبیت ہے۔ صحابہ کو بنیاد بنائے اہل بیت پہ تنقیص کرے، یہ خارجیت ہے۔ اہل بیت کو آڑ بنائے اور صحابہ پہ حملے کرے، یہ رافضیت ہے۔ اہل سنت ایسے نہیں ہیں۔ اہل سنت سب آل کو بھی مانتے ہیں، سب اصحاب کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے وہ مراتب مانتے ہیں جس پر اجماع امت ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی جلد 29ویں کے صفحہ 356 پہ اسی مقالے پہ اس بحث میں بڑے پیارے جملے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اب اے خارجیو ناسبیو، خارجی کون؟ اصحاب کی آڑ لے کے اہل بیت پہ تنقیص کے حملے کرنے والے، ناسبی جو حضرات خطنین اور امامین جلیلین ان سے دل میں بغض رکھیں، حضور کے دامادوں سے، حضرت عثمان حضرت علی سے، تو فرماتے ہیں اب اے خارجیو ناسبیو، کیا رسول اللہ نے اس ارشاد عام جس میں حضور نے فرمایا کہ جو اللہ نے میرے لیے اصحاب کو چنا، جو ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے میری بغض کی وجہ سے رکھتا ہے، تو حضور نے اس ارشاد عام اور اللہ تعالیٰ جناب باری نے آیت کریمہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کیا ان میں حضرت امیر المومنین عثمان غنی اور حضرت اسد اللہ غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب اور حضرات سبتین کریمین حسنین رضی اللہ عنہ کو مستثنیٰ کر دیا کہ تم ان کو نہیں مانتے؟
تمہارے کان میں اللہ نے پھونک دیا۔ یہ شیعو اے رافضیو ان احکام شاملہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ جو عام ہے، سب صحابہ کو یہ شامل نہیں؟ کیا سارے صحابہ ان میں داخل نہیں؟ خدا و رسول نے جناب فاروق اکبر اور جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اکبر اور جناب صدیقہ بنت صدیق اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ، کیا ان کو انہوں نے مستثنیٰ کیا ہے؟ یہ جو تم مستثنیٰ مانتے ہو تو ایسا نہ کرو، بلکہ ہمارے آقا کی شانوں میں ایک شان ہے۔ آج حضرت امیر معاویہ کو یزید کو سامنے رکھ کے سب سے ان پہ زیادہ تبرہ کیا جاتا ہے، وہ اسلام کا پردہ ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ ان کو جس نے اٹیک کیا وہ پھر دیگر صحابہ کا بھی گستاخ بنتا ہے۔ اولاً وہ تفضیلی، پھر وہ نیم رافضی، پھر پکا رافضی بنتا ہے۔ یہ آج اس دور میں یہ لوگ یہ انداز دیکھ کر بڑے بعض پریشان ہوتے ہیں۔ اس بندہ ناچیز نے آنکھوں کے سامنے اپنے بعض ہمارے کلاس فیلوز اس بدعقیدگی کا شکار ہوئے، آج داڑیاں منڈا کے وہ رافضیوں کے پکے وہ جناب وہ ہیں، وہ ذاکر ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ موجود تھا، پچھلی کتابوں میں تورات مقدس میں فرماتے ہیں مولدہ بمکہ و مہاجرہ طیبہ و ملکہ بالشام، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ حالانکہ حضور کے دور میں تو شام میں سلطنت قائم نہیں ہوئی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ہوئی۔ امیر المومنین اول ملوک اسلام فاتح شام سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما الرحمن کے دور میں ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت اس پہ بڑا پیارا تبصرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اعلیٰ حضرت معیار حق اس لیے ہیں، نہ آل سے بگاڑنے دیتے ہمیں، نہ اصحاب سے، نہ ہمیں اہل سنت سے نکل کے خارجی ہونے دیتے ہیں، نہ ناسبی، نہ رافضی، نہ تفضیلی۔ ہاں اتنا عرض کر دوں کہ جب تک سید صحیح النسب اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے، مثلاً وہ تفضیلی ہو، اس کے عقیدہ میں مذہب میں کچھ فرق آئے لیکن حد کفر تک نہ پہنچا ہو، تو اس کی تعظیم سیادت باقی رہتی ہے، لیکن اس کے اس برے نظریے کو ہم برا جانیں گے، اس کی تردید کریں گے، اس کی ہستی کی جب تک حد کفر تک اعاذ باللہ نہ پہنچ جائے، تعظیم میں سیادت ہم اس کا لحاظ کریں گے، اور جب اس حد تک پہنچ جائے گا تو پھر تو انہ لیس من اہلک، قرآن کی نص ہے۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں اصحابی سے ہماری مراد اور آیت میں ضمیر ہم کے مصداق ان لوگوں کے سوا ہیں جو تم ان کے اے خوارج اور اے روافض دشمن ہو گئے، الیاذ باللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کے فضل سے خاص اس فتنے کے خلاف تفضیلیت کے، دیکھیں معیار حق تو یہ بندہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ 30ویں جلد ہے، 28ویں جلد ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں یہ مقالات 28ویں جلد میں تفضیل شیخین پہ، اور اعلیٰ حضرت کا مطلع القمرین چھپ چکا ہے، الزلال العنقا ہے افضلیت صدیق اکبر پہ، اس پر حضرت تاج الشریعہ کا ترجمہ ہے، اور ڈاکٹر محمد اشفاق جلالی نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، بندہ ناچیز کے پاس یہیں پہ ایک رات ٹھہر کے گئے۔ تو یہ غایت التحقیق فی امامت العلی و صدیق، تنزیہ المکانت الحیدریہ، افضلیت صدیق اکبر پر الزلال العنقا، اور مطلع القمرین فضیلت شیخین پہ، اس کی بنیاد کیا بنی؟ یہ ہوتی ہے حق پرستی۔ آج استاد کو، پیر کو، جماعت کو، تنظیم کو، لیڈر کو بچانے پہ زور ہے۔ اعلیٰ حضرت کی حق پرستی دیکھو، آپ کے پیر و مرشد سید شاہ علیہ رسول مہراروی کے استاد ہیں حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی، بریلی شریف میں ان کی خانقاہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت شیخ خواجہ فخر جہاں دہلوی کے وہ خلیفہ ہیں، اور حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی کے وہ پیر بھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے وہ استاد ہیں شاہ نیاز احمد بریلوی، علم حیات ریاضی اور ہندسہ میں۔ ان کی خانقاہ کا سجادہ نشین تفضیل کے عقیدے کا قائل ہوا کہ حضرت مولا علی کو دیگر صحابہ خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا تھا۔
اعلیٰ حضرت نے یہ نہ دیکھا کہ ان کے پیر و مرشد کے استاذ کا سجادہ نشین ہے، اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین اور الظلال العنقا کے ذریعے ناکوں چنے چبوا دیے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے معیار حق ہیں۔ اور جب حضرت امیر معاویہ کی شان پہ حملے ہونے لگے، میرے امام نے خود یہ اپنی کتابوں کا تعارف کرایا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ تخریج شدہ کی 5ویں جلد ہے اور آخری 5 منٹوں میں چل رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے فتاوی رضویہ کے صفحہ 478 5ویں جلد مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، اہل علم اس کو نوٹ کریں، اس میں فرماتے ہیں مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ البشر العاجلہ من تحف عاجلہ 1300 ہجری میں آپ نے لکھا ہے، وصال سے 40 برس پہلے، اور رسالہ الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ 3 سال بعد 1303 ہجری میں ان احادیث کا بیان جو شان امیر معاویہ میں ہے، اور رسالہ عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، اور رسالہ ضب الاحواء الواہیہ فی باب الامیر معاویہ 1312 ہجری میں لکھا وغیرہ میں وفقنا اللہ تعالیٰ بمنہ و کرمہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس مسئلے کو ہم نے اپنے ان رسالوں میں 4 رسالے اعلیٰ حضرت نے مستقل قلم بند فرمائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے فضائل کہاں ہیں، جی ان کے فضائل میں تو روایات ہی نہیں ہیں۔ ایک بدبخت نے تو الاحادیث الموضوعہ نامی کتاب لکھ ڈالی اور ان تمام روایات کو جو فضائل سیدنا معاویہ میں ہیں موضوع قرار دینے کی ناپاک کوشش کی۔ بندہ ناچیز کے خلیفہ اجل حضرت محقق اہل سنت مولانا علامہ ابو اسامہ محمد ظفر القادری مدظل العالی، انہوں نے برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کے رسالے کا نام رکھا، یہ رسائل اربع چونکہ نایاب ہیں، الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ۔ اتنی ضخیم کتاب ہے، اس کا جواب نہیں دے سکے یہ لوگ۔ انہوں نے اسناد پہ بحث کر کے، اسماء و رجال کی بحث کر کے فضائل امیر معاویہ کی احادیث کی ثقاہت کا بیان کیا ہے۔ لاجواب کتاب ہے، جواب نہیں آیا۔ اسی طرح دوسری کتاب انہوں نے لکھی صلح الامام الحسن، اور اس میں معاذ اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور اعلیٰ حضرت پہ تو بغض کی انتہا کر دی، اور ثابت کیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صلح معاذ اللہ ایسے رسمی صلح تھی، ان امام پہ بھی بہتان لگایا۔ اس کتاب کا جو رد ہے وہ بھی فاضل محتشم فاضل مذکور بندہ ناچیز کے سلسلہ قادریہ کے خلیفہ اجل نے کیا۔ نام بندہ ناچیز نے تجویز کیا القول الاحسن فی جواب کتاب صلح الامام الحسن، مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ ان 2 کتابوں کا منظور احمد فیضی جواب دے پھر اگلی بات کرے۔ اگرچہ مناظروں سے تو وہ شکستیں کھا کے بھاگ چکا ہے، لیکن اس پہ جو اس کو بڑا ناز تھا۔ افسوس ایسے قلمکار بٹھائے جاتے ہیں الاعوذ باللہ پیسے دے کر، جن کا کام یہ کہ آل کی آڑ لے کے اصحاب کے خلاف لکھیں، الاعوذ باللہ۔ ہمارے اس خطہ میں بھی قریب قریب ایک بڑے مشہور استاد اور ایک بڑا مشہور پیر سر دست ہم ایک موقع دے رہے ہیں، نام نہیں لے رہے، کہ وہ ان کتابوں کو بھی بڑا پھیلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اس کے بھی درپے ہیں کہ یہ عقیدہ عام ہو کہ معاذ اللہ آل کی آڑ لے کے اصحاب پر تبرہ کیا جائے، اور خاص طور پہ اسلام کے پردہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقیدوں کے تیر برسائے جائیں۔ الاعوذ باللہ، انہیں چاہیے کہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں، اپنی آخر عمر کو خراب نہ کریں، اپنے جنازے کو نہ خراب کریں۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی، ان سے جب پوچھا گیا بھی کیوں ایسا کر، میں چاہتا ہوں میرا خاتمہ حب اہل بیت پہ ہو۔ آپ پہ الزام کب تھا پہلے کہ حب اہل بیت آپ کے دل میں نہیں؟ یہ بیماری ہے اصحاب کے بغض کی، جس کو چھپانے کے لیے یہ تقیہ کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت معیار حق اس لیے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ تا صدیق اکبر تمام اصحاب کی عظمت پہ پیرا دیا۔ حضرت سیدہ
طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ان سے لے کر حسنین کریمین تک اہل بیت کے ہر فرد کی عظمت پہ پیرا دیا، اولیاء کی، علماء اہل سنت کے۔ تو آپ محافظ ناموس قرآن ہیں، محافظ ناموس سنت ہیں، الوہی عظمت اور نبوی عظمتوں کے محافظ ہیں، آل و اصحاب کے عظمتوں کے محافظ ہیں، اس لیے آپ معیار حق ہیں۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ہیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ کردار ہیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ اتھارٹی ہیں، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں افکار رضا کو عام سے عام تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلیمات رضویہ پہ خود عمل پیرا ہو کے دوسروں تک عام سے عام تر کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ آج عرس رضوی 102 عرس نمبر 102 اس کی یہ آستانہ قادریہ پہ پہلی نشست ہوئی، اللہ کو منظور ہوا تو کل دن کو انشاءاللہ 10 بجے اس کی دوسری نشست ہوگی، اور ظہر کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت ہے ہندوستانی وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:08، اس پہ فاتحہ اور دعا خیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ او کہ ماہ رضا اوج پر ہے اور رضا کے فیض کا دریا موج پر ہے۔ ہر صحابی رسول کا جو نعرہ امیر اہل سنت نے دیا اس کا اظہار فرمایا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ ابو بکر و عمر جنتی جنتی عثمان و علی جنتی جنتی اور امیر معاویہ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آل پاک مصطفیٰ زندہ باد، اصحاب پاک مصطفیٰ، زندہ باد اولیاء امت مصطفیٰ، زندہ باد علماء اہل سنت، زندہ باد۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔